अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूथ वॉइस में एक बार फिर से आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। नाज़रीन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान में बहुत सारे तंजीमें और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं ताकि बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जो तशद्दुद होता है और इस तरह के इस्तेहसाल के जो वाक़यात हमें सुनने में मिलते हैं, उनकी रोकथाम की जा सके, उनको रोका जा सके और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। बच्चों को दरपेश मसाइल में से कौन कौन से मसाइल हमें देखने में मिलते हैं? बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, जिनसी इस्तेहसाल होता है, घरेलू तशद्दुद होता है, उनको तालीम से महरूम किया जाता है। हमें बच्चे जो हैं जगह बजगह जो है वो हमें नज़र आते हैं बेगरी करते हुए, कूड़ा उठाते हुए। ये सारे वो मसाइल हैं जो बहुत एक आम इंसान को बहुत डेली बेसिस पे देखने में मिलते हैं। लेकिन इनकी रोकथाम के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, इनकी वेलफेयर, इनकी फ़लाह व बहबूद के लिए इदारा काम कर रहा है। अब ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इनकी खिदमात क्या है और इन्होंने अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया जा चुका है, इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी में। इनसे जानते हैं, यहाँ पे बच्चों से भी आप की बात करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह जब यहाँ पे बच्चों को रेस्क्यू करके लाया जाता है तो उनकी फलाह के लिए उनको स्कूलिंग भी की जाती है, उनको ट्यूटर भी किया जाता है, उनकी काउंसलिंग भी की जाती है और किस तरह उनको इस मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए मदद और मौके फराहम किए जाते हैं। आइए जी, आज आपको विज़िट कराते हैं और दिखाते हैं कि उन बच्चों को यहाँ पर कैसे रखा जाता है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं राव खलील अहमद साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इस चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को ये हेड करते हैं, डील करते हैं। इनसे जानते हैं कि ये इदारा कब से काम कर रहा है और इस इदारे ने अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इदारा कब से काम कर रहा है और इस इदारे से अब तक जो है कितने बच्चे रेस्क्यू हो चुके हैं? जी, रावलपिंडी में ये 2008 मार्च में कायम किया गया था रीजनल ऑफिस जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का। और अब तक हम मोर देन 12,000 बच्चे यहाँ पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। सर, अगर हम स्टार्ट से जाएं तो ये इस इदारे का जब इनेकाद हुआ, किन बुनियादों पे हुआ, वजूहात क्या थी कि मतलब किन वजूहात की बिना पर जो है इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि ये प्रोटेक्शन यूनिट होना चाहिए? जी, ये 2004 में पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट जो है वो बना और उसके तहत ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ब्यूरो को बनाने का, ऐसे बच्चे जो किसी भी रीज़न की वजह से, जो फैमिली हमारा बेसिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से, डिफरेंट पुश एंड पुल फैक्टर्स हैं, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस हवाले से फिर ये कानून बनाया गया और इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। सर, इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो क़याम अमल में लाया गया उस वक्त से लेकर अब तक जितने बच्चों को आपने रेस्क्यू किए उसमें से ज़्यादा मसाइल हैं, जो चैलेंजिंग चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा क्या है? कौन सी जो इशू है बच्चों में वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्या घरेलू तशद्दुद कह सकते हैं, जिनसी ज़्यादती या इस्तेहसाल का हम कह सकते हैं कि वो उसका रेशियो सबसे ज़्यादा है? कौन सा रेशियो अब तक आपको सबसे ज़्यादा रावलपिंडी में बेसिकली इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं बेसिकली। उसमें जो बच्चे हम लोगों ने रेस्क्यू किए हैं उसमें जो बच्चों को भीख मंगवाई जाती है बच्चों से, उसके अलावा जो कूड़ा चुनने के लिए बच्चों को यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से या वायलेंस के, वो केसेस भी हमारे पास आते हैं और उनको हम लोग डील करते हैं। हमारी अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है जिसके तहत हम इन बच्चों की लीगल कस्टडी लेते हैं और जितने भी केसेस का फिर ये डिसाइड होता है वो थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट होता है। और जो ऐसे अब्यूज़र्स हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग अपने पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट के तहत हम FIRs भी कटवाते हैं। सो बेसिकली आप जब बच्चों की कस्टडी लेते हैं, ठीक, सो आप उनकी तरफ से केस फाइल करते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कोर्ट में जाता है और उस पर फैसला होता है? जी जी बिल्कुल, ये इस लॉ के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स बनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 1 जो हैं वो एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट डील करते हैं। तो इन ऐसे बच्चे जो हम रेस्क्यू करते हैं विद इन 24 आवर्स हमने इनकी लीगल कस्टडी लेनी होती है और फिर हम इनको जो भी आगे फिर फर्दर इनका डिसाइड होता है वो थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट होता है। कौन सी एज के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है आपको ये बेगरी में या फिर जो है कोड़े वाले केसेस में सबसे ज़्यादा एज का जो
فیکٹر ہے وہ کہاں پہ سب سے زیادہ ملتا ہے؟ اس میں اور جو دوسری چیز یہ کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے اندر آپ کتنی ایج کے بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور اس کو کتنی ایج تک آپ اپنے پاس رکھتے ہیں؟ اس لاء کے تحت ہم لوگ 0 to 15 تک بچوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں اور 18 تک ہم ان کو اپنے پاس یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جو بچے کی ڈیفینیشن ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جو ایج گروپ سب سے زیادہ وہ تقریباً 8 to 13 کے درمیان جو ایج گروپ ہے وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ریسکیو ہوتے ہیں ہمارے پاس. اور کون سے مسائل میں سے سب سے زیادہ کیا بچے گھر سے جو بھاگے ہوئے ہوتے ہیں ان سب سے زیادہ آپ کو ان کے کیسز ملتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ کوڑے اٹھانے والے اور جو پیشہ ورانہ ہم جن کو بیگرز کہتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ملتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کو جو بیسک تعلیم ہے ان سے محروم رکھا جاتا ہے. گھر میں تشدد کے واقعات اسپیشلی ان بچوں کے جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے وہ اپنے فیملی یا ریلیٹیوز کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں ہمیں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو ان کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ اس میں ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1121. ایک تو ہماری ٹیم ڈائریکٹلی ریسکیو آپریشنز کرتی ہے جو ڈائریکٹ ہماری ٹیم جاتی ہے. جو اس طرح کے جو آپ بتا رہی ہیں، اگر ہمیں کوئی کیس بھی ہماری ہیلپ لائن پہ رپورٹ ہوتا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ بھی اگر کوئی تشدد ہو رہا ہے تو ہماری ٹیم رسپونڈ کرتی ہے اور ان بچوں کو وہاں سے ریسکیو کرتی ہے. اور جو بھی تشدد کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ ریئل پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، اس لاء کے تحت ہم ان کے خلاف FIR درج کرواتے ہیں اور ان کو جج صاحب جو ہیں وہ ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں. تو اس قانون کے تحت اس طریقے سے ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں. کیا مسائل آپ کو جب کسی بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کی طرف سے لیٹ سپوز کیا آپ کو، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ بچوں کو واپس ان کے پیرنٹس کے پاس بھی کنونس کر کے بھیجتے ہوتے ہیں، سو کون سی چیز سب سے چیلنجنگ ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کو کنونس کرنے میں؟ اس میں بیسیکلی تو اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، چائلڈ رائٹس کے حوالے سے وہ پیرنٹس کو اتنا زیادہ ان کے حوالے سے آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس میں سب سے زیادہ جو چیلنجنگ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پیرنٹس کو یہ احساس دلانا کہ یہ بچہ انہی کا ہے اور انہی کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کروانا جو ہے وہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس پھر چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں جو کہ فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور بچوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. بچوں کے پارٹ پہ بھی بہت زیادہ ایسے بھی بچے آ جاتے ہیں جو کہ ان کی ایک فریکوینٹ وہ رن اوے ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کے اندر. اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ فیملی میں وہ لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بار بار گھر سے بھاگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے فیملی میں پلیس کرنا، تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر یہ بتائیے آپ کے اپنے ادارے کی بات کریں ہم چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی، سو یہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان بچوں کو جن کو آپ ریسکیو کرتے ہیں یہاں لے کر آتے ہیں، اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اس قانون کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہے اور اس میں خاص طور پر جو ہماری چیئرپرسن ہیں سارہ احمد جو کہ ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، ان کی ہدایات پر جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں ان کو کافی حد تک امپروو کیا گیا ہے. اور جو بھی بچہ یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے ان کی ایجوکیشن، ان کی ریزیڈینشل کیئر، ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز، ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ، ان کی ہیلتھ کیئر، یہ ساری اس کی خوبصورتی ہے کہ یہ انڈر ون روف ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ واقعی میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ اگر نہ صرف ان کو ریسکیو کرنا، ان کو تحفظ پہنچانا، بلکہ ان کی گرومنگ بھی کرنا، یہ بھی ایک بہت ضروری عمل ہوتا ہے. کیونکہ صرف ریسکیو کر کے اگر آپ یہاں لے آئیں اور ان گروم نہ کر سکیں تو ایک بچہ ٹراما میں چلا جاتا ہے. اچھا، اگر ہم یہ بات کریں کہ بچے جب یہاں سے جاتے ہیں لیٹ سپوز اپنے پیرنٹس کے پاس، تو کیا اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ لوگ فالو اپ رکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز دوبارہ نہ ہو، یا اس کا بھی کوئی ہے لایا ہے آپ کے پاس؟ جی ایگزیکٹلی، اس میں ہماری ٹیم جو ہیں، جو ہماری فیملی ٹریسنگ سیکشنز ہیں، وہ باقاعدہ فالو اپ بھی کرتے ہیں اور گاہے بگاہے ان کو چیک بھی کرتے ہیں کہ وہ بچے کی اپ برنگنگ ٹھیک کر رہے ہیں. اور ان کیس اگر بچہ دوبارہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے اسٹریٹ پہ آتا ہے تو ہماری ٹیم نے تو کیونکہ ڈیلی نکلنا ہے تو وہ ان کو ریسکیو کر لیتے ہیں. اور ریسکیو کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ہمارے پاس ریکارڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ دوسری دفعہ آیا ہے تو وہ جو ایفیڈیوٹ دے کے اس کے پیرنٹس یا اس کے جو گارجین ہیں وہ لے کے گئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کورٹ ان کو بلاتی ہے اور ان کو باقاعدہ سزائیں بھی دیتی ہے اور جرمانہ بھی کرتی ہے. گورنمنٹ سے کیا آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اور ناظرین کو اویئرنیس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ریسنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے، ان کا بڑا فوکس ہے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے، خاص طور پہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو فل سپورٹ ان کی حاصل ہے. تو اس میں اور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اس میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے جو کہ ڈرافٹ ہو چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی اپروو ہو جائے گی. وہ جب پنجاب میں ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی بھی موجود ہوگی اور یہ قانون بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں ان پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو پبلک کے اویئرنیس کے حوالے سے آپ نے کہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1121 یہ 24/7 ہے اور اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ
اپنے ارد گرد کوئی دیکھتے ہیں ایسا کیس جس میں بچے پہ کوئی تشدد ہوا ہے تو وہ آپ وہاں پر اس پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں. پورے پنجاب میں 24/7 ہماری ٹیم اس پہ رسپونڈ کرتی ہے. بہت شکریہ راؤ خلیل صاحب. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نازیہ تبسم جو کہ 16 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے. ان کے ہاتھوں میں کتنے بچے ریسکیو ہوئے ہوں گے, کتنے بچے جو ہیں پڑھ لکھ کے اب اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہوں گے, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. نازیہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں 16 سال اس ادارے کو دینا ایک بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, تو اس سارے دورانیے میں کتنے بچے جو ہیں آپ نے دیکھے, کتنے بچوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرح پالا بڑا کیا؟ آلموسٹ 13,000 کے قریب بچے جو ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں ریسکیو ہوئے ہیں, اور کسی نہ کسی اینڈ پر جو ہے کہ میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے. تو چیلنجنگ جاب تھا ہمیشہ سے, بچوں کو ریسکیو کرنے سے لے کر کے بچوں کی ریہیبلیٹیشن تک, ان کو ان کی فیملی ٹریسنگ ان کی گھروں تک پہنچانے تک, لیکن الحمدللہ اس میں مطلب یو ڈیڈ اٹ ویل. یہ بتائیے جب بچوں کو آپ لوگ ریسکیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو چیلنجز درپیش آتے ہیں وہ کون سے چیلنجز ہوتے ہیں؟ ہر ایک بچہ نئے ڈفرینٹ مزاج کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ نیچر کا ہوتا ہے, سو کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ ایٹ دا ٹائم آف ریسکیو مختلف قسم کے بچے مختلف قسم کا جو ہے کہ بیہیویئر شو کرتے ہیں. کچھ بچے جو ہے کہ وہ پیسفلی ریسکیو ہو جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہوتے ہیں کہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ ان کو وہاں پر فیلڈ میں اس انوائرمنٹ کے اندر ان کو کام ڈاؤن کر کے, ان کو کول ڈاؤن کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم مطلب یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو آپ آن فیلڈ جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ فیلڈ پہ بچوں کو اسی ٹائم جو ہے وہ کاؤنسل کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ ہاں جی, اس میں چیزیں کیسز ٹو کیسز ویری کرتی ہیں کہ جہاں پر جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے کہ اس کو پھر ڈیل کر لیا جاتا ہے. اچھا, کچھ بچے جو ریزسٹ کرتے ہیں, مطلب لیٹ سپوز وہ ایک جو چیز کر رہے ہیں وہ ان کی نیچر بن گئی ہے یا وہ اس میں خوش ہیں, ٹھیک ہے, بچے ہوتے ہیں اتنا سمجھدار تو وہ ہوتے نہیں, ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں, تو وہ ریزسٹ کرتے ہوں گے ریسکیو ہونے سے, وہ نہیں چاہتے ہوں گے وہ آپ لوگ کے ساتھ آئیں. اس سچویشن میں جب ایک کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ میرے پاس پورا سٹاف ہوتا ہے, اسکواڈ موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بچوں کو بتایا جاتا ہے, ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے, ہم آپ کو ایک اچھی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مطلب اچھی چیز کرنے جا رہے ہیں. تو دین شروع میں بچہ ریزسٹ کرتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر میں وہ کول کام ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, جب بچے یہاں آپ لوگوں کے پاس ایک بار آ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی اپنی لائف روٹین اور یہاں کی روٹین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں ایک ڈسپلن لائف آپ نے گزاری ہے, تو کتنے بچے اس کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, کس طرح ایڈجسٹمنٹ میں ان کو ایشوز آتے ہیں؟ اس میں مختلف بچے, جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی, مختلف بچے جو ہے ان کا ایک مختلف ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہے کہ جلدی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, کچھ بچے جو ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں, لیکن یوزلی یہ ہے کہ 1 سے 2 دن میں بچہ جو ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اور کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرد واحد کی ایفرٹ ہوتی نہیں ہے, ہم پورا ایک جو پورا جو ہے کہ آفیسرز کی پوری چین اور اسٹاف کی پوری چین ان کے ساتھ جو ہے کہ ہمہ وقت جو ہے کہ کام کر رہی ہوتی ہے, تو پھر جو ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. پیرنٹس کا جو ہے اپنے بچوں سے جو لائمل یا بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کا کتنا عمل دخل ہے بچے کی ایک بنیاد سازی کرنے میں, یا اس کو جو ہے 100%, کیونکہ الٹیمیٹلی جو پرائمری ریسپانسیبل ہے وہ پیرنٹس ہیں. تو اگر بچہ گھر سے بھاگ رہا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ 100% رسپانسیبل ہے کہ اس کی کون سی نیڈز ہیں جو کہ انہوں نے فلفل نہیں کی, اور وہ بچہ جو ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے, وہ ان کو اپنے مسائل نہیں بتا رہا, ان کو اپنی بات نہیں بتا رہا, اور وہ جو ہے کہ گھر سے باہر ایک شیلٹر ڈھونڈ رہا ہے. ٹرو دیٹ, مطلب یہ جہاں پہ ہم بچوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ وہ باغی ہو جاتے ہیں, وہیں پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ 100% اس چیز میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کی ایسی نیڈز کیا ہیں, انہوں نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا. بچے کا باغی ہونا ایکشن نہیں ہے, ری ایکشن ہے. تو وہ That's true, and every action has an opposite reaction. کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت ہمارے ناظرین کو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے جو ہیلپ لائن بھی ہیں اس پہ بھی کال کر کے بچوں کو کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ کہاں ان پہ تشدد ہو رہا ہے یا کہ ہاں اس قسم کے واقعات, لیکن اسپیشلی جو ہمارے اویئرنیس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس میں میں سب لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچے کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں, اور جو ان کی طرف ڈیوز ہیں جو انہوں نے فلفل کرنے ہیں
وہ ہول ہارٹڈلی فل کریں اور اس میں بچے سے نہ تو ایکسپیکٹیشنس لگائیں نہ بچے کو بلیم کریں. عام طور پر پیرنٹس جب اپنی ذمہ داریاں فلفل کرتے ہیں تو یا تو بلیم گیم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یا ایکسپیکٹیشنز لگا دیتے ہیں. تو اب 5 سال 7 سال 10 یا 12 سال کا بچہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ ایز اٹ از پورا نہیں ہو سکتا, تو اس کو ٹائم دیں. آپ جو کچھ اس کے ساتھ کریں وہ آپ کی الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے. تو یہ میرا میسج ہے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچوں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے اور ان کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں, ان سے جانیں گے. اطرت زارا, السلام علیکم. جی اطرت, آپ کا جو رول ہے بچوں کی ویلفیئر میں اسپیشلی اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ بہت کرٹیکل بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے, تو یہ بتائیے کہ آپ کب سے اس ادارے کے ساتھ ہیں اور کس طرح کے بچوں کو آپ جو ہیں وہ ڈیل کر چکی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اطرت زارا, چائلڈ سائیکالوجسٹ. مجھے یہاں پر تقریباً 7 سال ہو گئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کام کرتے ہوئے, اور تقریباً 7 سال سے ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں بچوں کو جو ڈفرینٹ ایموشنل ایشوز کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں. اور یہاں پر بیسیکلی ایموشنل ڈسٹربنس کے ساتھ ہی بچے آتے ہیں. ان کا کوئی اور ایز سچ یعنی کوئی ڈس آرڈرز نہیں ہوتے, کوئی کلینکل ڈس آرڈرز نہیں ہوتے, لیکن ڈس آرڈرس تو ہاں نہیں ہوتا ہے, بٹ ایک مینٹل کنڈیشن جو بچے کی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ بچے کی کردار سازی میں ہیلپ کرتی ہے. بچہ ایموشنلی جو ہے اسٹیبل ہوگا, ایموشنلی وہ گرون ہوگا, تو وہ بچہ سوسائٹی میں ٹھیک سے چل پھر سکتا ہے. سو یہ بتائیے کہ جب ایک بچہ ریسکیو ہو کے یہاں آتا ہے سو اس کی اس وقت ذہنی کیفیت اور ذہنی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ موسٹلی بچوں میں سپریشن ایگزائٹی ہوتی ہے کہ ایک انوائرمنٹ سے چینج ہو کے وہ یہاں پر آئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک نیا انوائرمنٹ ہے, بچے ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں, کچھ میوٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ ویپنگ کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ان کا ایکسپوئر باقی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اور بھی بچے یہاں پر ہیں, سچویشن کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انیشیل اسیسمنٹ میں پھر بچوں کو جو چونکہ نیکسٹ ڈے میں انیشیل اسیسمنٹ ہو رہی ہے تب تک بچے نارمل ہو چکے ہوتے ہیں, فرینڈلی ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی ان کا جو سپریشن ہوم سکنس ہوتی ہے وہی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم چونکہ کانٹیکٹ کروا دیتے ہیں, فیملی پہنچ جاتی ہے, تو بچوں کا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ ایک بچے کی مینٹل کنڈیشن ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ کس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بچے کو جو گھر میں ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, اپنے ہوتے ہیں, بچہ اسی میں بچپن سے جب پل رہا ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک جگہ پہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس کو زیر شفقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ پھر بھی وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں آپ ان کو کس طرح سے جو ہیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ سیف فیل کرے, پروٹیکٹڈ فیل کریں, اس کے لیے آپ لوگ کیا ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں؟ جی فرسٹ اسٹیپ میں تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم لوگ ان کو فیملی کانٹیکٹ کرواتے ہیں, کیونکہ اس وقت بیسک نیڈ بچے کی فیملی کانٹیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا ٹرسٹ بلڈنگ ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے کہ کوئی اغوا کرنے والی نہیں ہے, ادارہ ہے بچوں کا. باقی بچوں کو دیکھتے ہیں, کھانا پینا ان کو ملتا ہے, ساری چیزیں ان کو مطلب ان کی بیسک نیڈس پوری ہو رہی ہوتی ہیں, تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وی آر سیف. اور پھر نیکسٹ ڈے ان کی جب فیملی آ جاتی ہے, ان کے سامنے بھی فیملی کو اورینٹیشن دے دی جاتی ہے کہ ہم نے بچے کو کیوں ریسکیو کیا ہے, بیسک ریزن کیا ہے. اور بچے کو بھی سائیکو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے بیسک رائٹس وائلیٹ ہو رہے تھے, وہ ان کو اسکول ہونا چاہیے تھا جبکہ وہ روڈ پہ تھے. تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسکول جائیں. اچھا, آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گی کہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایک ویلفیئر ایک ادارہ ہے, بٹ یہ ایک ہی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کتنے ادارے ہونے چاہیے ہیں بچوں کی تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے؟ میں صرف اتنا میسیج دینا چاہوں گی کہ بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بینگ ایلڈر اپنے ایکشن سے, اپنے ورڈ سے بچوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے, ایک بات. دوسرا, جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہے تو کمیونٹی کا رول بہت زیادہ ہے. جیسے ہم 1122 کی بات کرتے ہیں تو 1122 ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کمیونٹی انہیں اویئر نہیں کرے گی. اگر کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو کال کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے کمیونٹی کا رول پلے کرتے ہوئے آپ لوگوں کو چاہیے کہ 1121 ہیلپ لائن نمبر یاد رکھیں. اور جہاں پر بھی آپ کو ایسا کیس نظر آتا ہے, کہیں پہ آپ کو ایسا بچہ نظر آتا ہے جو آپ رو رہا ہے یا کسی کے پاس سیف نہیں نظر آ رہا آپ کو, تو 1121 پہ کال کر سکتے ہیں اور ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائیکو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں, کہیں پہ بھی اکیلے نہ جائیں. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ اطرت, اٹ واز ریئلی نائس. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس یونٹ میں جو ٹیچر ہیں عدیلہ نوشین صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور بچے کون سی کنڈیشن میں یہاں ہوتے ہیں. السلام علیکم عدیلہ. وعلیکم السلام. عدیلہ, یہ بتائیے کب سے آپ اس یونٹ کے ساتھ ہیں اور کب سے جو ہے آپ اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں؟
مجھے تقریباً اس ادارے کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ 8 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک. سو آپ 8 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں, سکھا رہی ہیں. جیسے ایک ماں یا والد کا کردار ہوتا ہے ان کی زندگی میں, وہ کردار آپ ادا کر رہی ہیں. سو کیا اب مشکلات آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بیسیکلی جو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ فیملی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتے ہیں. کچھ اس میں اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن ہوتے ہیں, کچھ اس میں بیگرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں, لیکن وہاں پہ ٹیچر کی مار کی وجہ سے یا کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے کوئی مس ہیپ ہوا تو وہاں سے وہ چھوڑ کے اس کو جو ہے وہ اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اور دین پھر جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک. سو ان کا پڑھائی کی طرف رجحان کس طرح ہوتا ہے, پڑھائی یا آپ لوگ کس طرح ان کا جو ہے پڑھائی میں توجہ کرواتے ہیں؟ پڑھائی میں توجہ ان کے ساتھ ہم ان کو پڑھانے کے لیے بیسیکلی تو جو ہے وہ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ ایڈز یوز کرتے ہیں. ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں بچوں کے ساتھ, تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ریپو بلڈ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دم ایک ڈفرینٹ ماحول میں آتے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ آ کے پھر ان کو فردر جو ہے بالکل بیسک سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. کیا بتانا چاہیں گی ہمارے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو, کہ جس طرح کے بچوں کو باہر ہم گلی محلوں میں دیکھتے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ ان کو رپورٹ کیا جائے, یا ان کو بھی اسی طرح جو ہے اس چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے تھرو ان کو آگے زندگی میں بڑھنے کے چانسز دیے جائیں؟ سوسائٹی میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ کافی سارے تو اویئر ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سی ایسے لوگوں کی ریشو ہے جو کہ یہ نہیں جانتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بارے میں کہ یہ ادارہ کیا ہے اور کس حوالے سے اپنی سروسز انجام دے رہا ہے. فرسٹ آف آل اگر ان کو یہ پتہ ہوگا تو وہ بچوں کو, اس طرح کے بچے جن کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے یا فیملیز کے اندر جو ہے ان کے کوئی مسائل اس طرح کے چل رہے ہیں, وہ خود نہیں بچوں کو اس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں, تو وہ ضرور اس ادارے سے رابطہ کریں. کوئی بچہ ان کو اس طرح کا نظر آتا ہے وہ ہماری ہیلپ لائن پہ آئیں, 1121 جو ہے اس پہ ہیلپ لائن پہ آئیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ادارہ جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ 2 ننھے ستارے موجود ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور وہ 8ویں کلاس میں ہیں اور پوزیشن ہولڈرز بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہاں کا ماحول کیسا لگتا ہے. السلام علیکم. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان. عثمان. آپ کا؟ تو پوزیشن فرسٹ کس کی آتی ہے؟ فرسٹ پوزیشن میں. اچھا, آپ ابھی فرسٹ ان کی جگہ لینی ہے آپ نے بھی فرسٹ آنا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کب سے آپ یہاں پر ہیں؟ 8 سال سے. اچھا, تو یہ بتاؤ کہ باقی دوست کتنے بنائے ہیں, کیسا لگتا ہے یہاں رہ کے؟ یہاں پر سارے دوست ہیں, ساروں سے رہ کے اچھا لگتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. طیب آپ کو کیسے لگتا ہے؟ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باقی بھی آپ کے دوست ہیں سارے ہی دوست ہیں. اچھا ہے. ویری نائس. اچھا یہ بتائیے کہ کیا فیوچر گول کیا ہے, بڑے ہو کے کیا بننا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے آپ بتائیں کیا بنیں گے آپ؟ سائنٹسٹ بننا ہے. ویری نائس. طیب آپ کیا بنیں گے؟ انجینئر بنیں گے. ویری نائس. یہ تو ماشاء اللہ ہمارے پاس یہیں پہ سائنٹسٹ اور انجینئر آ گئے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, ساتھ جو ہیں قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے ہیں. ویری نائس. نماز پڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں آپ پہ پورا فخر ہے کہ آپ لوگ سائنٹسٹ اور آپ انجینئر ضرور بنیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ ننھے منھے ستارے موجود ہیں جو یہاں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر سینٹر میں ہیں. یہ یہاں مقیم ہیں, ان کو یہاں اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے, اس سے روشناس ہو رہے ہیں, اور یہی وہ بچے ہیں جو کل کو پاکستان کا مستقبل جو ہے سنواریں گے, اور ہمیں ان کو ان کی سرپرستی کرنے کی بہت ضرورت ہے. سو ایسے ادارے جو چائلڈ پروٹیکشن جیسے جو ادارے ہیں یہ بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ہماری ریکویسٹ ہے اس وقت گورنمنٹ سے کہ یہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے جس کے تحت یہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کام کر رہا ہے, ایسے اور بھی ادارے ہونے چاہیے. کوئی بھی بچہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں گلی محلے میں نظر آئے کوڑا اٹھاتے ہوئے, کچھ اور اس طرح کرتے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے اس پاکستان کا نام روشن کرے, یہی ہماری دعا ہے. اور اگر ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے کہ آپ کو بھی کوئی بچہ جو ہے وہ گلی محلے میں نظر آئے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوڑا اٹھانے والا ہے یا ایسی کوئی سرگرمی میں مشغول ہے, تو آپ کو ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے 1121, اور اب
اس بچے کا جو مستقبل ہے اس کی سنوارنے میں اپنا جو کردار ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کو صرف پروگرام نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ جو بھی بچہ آپ کو باہر نظر آئے آپ اس کے سرپرست ہونے کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیں اور اس کو رپورٹ ضرور کریں تاکہ وہ بھی کل کو مستقبل میں آگے بڑھ کے اس پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔ سب بولیں گے پاکستان زندہ باد۔